बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफार्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मरीम नवाज शरीफ साहबा एक मुद्दत के बाद बोली और क्या खूब बोली है। बहुत नाजुक इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बड़े समझदारी के साथ जवाब दिए और बड़ी दिलेराना किस्म की बातें भी की, लेकिन बाहर उस तरह की दिलेरी नहीं दिखाई उन्होंने जिस तरह की वो पहले दिखाया करती थी। खैर, मरीम नवाज शरीफ साहबा ने जो कहा और उसके ऊपर जो मेरा इनटेक है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। उस तस्वीर को देखें और ज़रा गौर से देखें कि तस्वीर जो है ये पाकिस्तान रेंजर्स की जवानों की है जो वर्दी में मौजूद हैं, और वो मरीम नवाज शरीफ साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खड़े हैं और वो वहाँ पर उसकी तस्वीर बना रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो कैमरा है इनके हाथ में, ये कैमरा प्रोफेशनल कैमरा है। ये फ़ोटोग्राफ़र्स और जो हैं रिकॉर्डिंग करने वाले मीडिया पर्सनस उनके हाथ में होता है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि इतने सारे मतलब तुसी पहले ही रखे ने साढ़े बंदे यार, तानू वर्दी समेत बंदा भेजन की केड़ी लोड़ सी। ये भी कहा जा सकता था कि ये जो साहब हैं ये मरीम नवाज शरीफ साहबा को सियासी तौर पर पसंद करते हैं और इसलिए वो उनकी तस्वीर बना रहे हैं। लेकिन अगर ये बात तब होती जब जो हैं इनके हाथ में कोई मोबाइल होता, उसके कैमरे से तस्वीरें उतार रहे होते, जब ये जो है वैसे वहाँ पर खड़े होते और उनकी बातें सुन रहे होते, हम कह सकते थे कि ये ड्यूटी पर हैं। अब जिस तरह से ये ड्यूटी पर हैं, जिस तरह से ये कैमरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने कैमरा पकड़ा हुआ है, ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। और इस पर मज़ीद क्या कमेंट करना है, क्योंकि एक तस्वीर जो होती है वो हज़ार अल्फाज से ज़्यादा बेहतर चीज़ों को बयान कर देती है। ये चीनी कहावत है। जो भी लोग जर्नलिज़म पढ़ के आते हैं उसमें तस्वीरी जर्नलिज़म के बारे में जब भी बात आती है तो इस कहावत को, इस मिसाल को ज़रूर जो है बयान किया जाता है। अच्छा, अब ये सारा कुछ जो है परवेज़ रशीद साहब ने अपने ट्वीट किया है और ये तस्वीर उतार कर। परवेज़ रशीद साहब जो है ना बड़े समझदार और बड़े चलाक किस्म के सियासतदान हैं। चलाक ज़रा मैं प्यार में कह रहा हूँ, मेरा उनके साथ एक मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता है। लेकिन यह है कि उनकी नज़र बड़ी दूर अंदेश है इंसान है। उन्होंने बड़ी दूर से देख लिया कि जनाब ये दो साहब हैं जो इस साए में खड़े हैं और उनके हाथ में प्रोफेशनल कैमरा है और उसके ज़रिए वो तस्वीर उतार रहे हैं। और फिर उन्होंने किसी से कह के उसकी तस्वीर भी हासिल कर ली और फिर उन्होंने ट्वीट कर दिया। इसके ऊपर अब काफ़ी कमेंट्स हो रहे हैं और ये वायरल हुई है और लोग बातें करना शुरू हो गए हैं। और आज ही एक रिपोर्ट भी आई है RSF की, खैर उसके ऊपर मैं आगे दूसरा वीलॉग उसके ऊपर करूँगा, तो उसमें जिस किस्म की बातें की गई हैं वो भी इस तस्वीर को मिला के देखें तो चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाती हैं। लेकिन वो मैं अगले वीलॉग में उस पर बात करूँगा। अब मैं आता हूँ मरीम नवाज साहबा की तरफ। मरीम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने एक बात तो ये की है कि जनाब वो इसी को पागल, हाँ ये बात उन्होंने की है। एक्चुअली मैं ज़रा अपने अंदाज में बता रहा हूँ। इतनी कुर्बानियाँ दी, इतनी सोबतें बर्दाश्त की, जेलें काटी, इतना कुछ करने के बाद फिर हम आके डील कर लें। किससे करें डील, किससे करनी है डील? ये उन्होंने एक सवाल के जवाब में इस तरह से उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि हमको पागल हैं, ये डील कर लें। तो मरीम नवाज साहबा के बारे में मैं जिस हद तक उनको समझाऊँ, कुछ अर्सा मुझे उनको कवर करने का भी मौका मिला है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करती थी अरशद मलिक के हवाले से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अदरवाइज़ भी वो जब दौरों शोरों पर निकलती थी तो बतौर रिपोर्टर मुझे कवर करना होता था उन्हें। तो मैंने ये नोट किया है कि वो बहुत ज़्यादा जो बात करती हैं वो इतने एतमाद के साथ करती हैं कि ऐसे लगता है जैसे वो जो कह रही हैं उस पर यकीन भी रखती हैं। इस हवाले से मरीम नवाज साहबा की जो बात है उस पर लोग यकीन कर लेते हैं और इसीलिए वो क्राउड पुलर भी हैं, लोग उनकी तरफ आते भी हैं। वो जो बयानियाँ इख्तियार करती हैं उसको इस अंदाज से बयान करती हैं जैसे लगता है कि वो पक्के यकीन के साथ आगे बढ़ रही हैं और वो जो कह रही हैं वो उनके दिल की बात है। लेकिन क्या करें कि अमल जो है वो सिर्फ अल्फाज जो है ना वो और हैं और अमल कुछ हो रहा है। अगर हम मुस्लिम लीग नवाज़ की ओवरऑल बात करें, शहबाज शरीफ साहब इनके चचा भी हैं और सदर भी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। उनकी जो तकरीर थी सवात के जलसे में, ठंडी ठार, फुल मोल मिठे चोल, इस तरह की तकरीर थी और उसमें कोई जज्बाती बात नहीं थी, कोई टाइम पीरियड नहीं था कि इतने टाइम में हम इसको ख़त्म कर देंगे, ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। कोई तहरीक चलाने की बात नहीं थी, कोई इस्तीफ़े की बात नहीं थी। जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं इससे पहले तहरीकें चलाने की बात भी करती रही, इन हाउस चेंज की बात भी आई, लॉन्ग मार्च और धरने की बातें भी आई। तो ये जो बात उन्होंने की मरीम नवाज साहबा ने कि हमको पागल हैं,
تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کریں یہ بات عوام سے نہ کہیں، پوچھیں، یا ان کو نہ تن یہ جس صحافی نے سوال کیا اس پر کوئی اس طرح کا تن سوال نہ کریں، یہ بات اپنے گھر میں طے کریں، مہربانی ہوگی، کیونکہ آپ کے چچا جو ہیں اور مسلم لیگ نواز کے صدر جو ہیں وہ تو ان ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ میں بھائی کو منانے کے لیے اس کے پاؤں پڑ جاؤں گا، اور میں جناب ہاتھ جوڑ لوں گا، اور میں جناب مل جل کے چلوں گا۔ یہ باتیں تو وہ کر چکے ہیں، عملی صورت ویسے وہی ہے جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں، لیکن جو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، جو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ مسلم لیگ نون شاید یکسو نہیں ہے، نواز شریف جو ہیں وہ کچھ اور بات کر رہے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ ان کا ریپلیکا ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب کی لائن بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ یہ پتہ نہیں خود پاگل ہیں یا سانو پاگل بنان ٹرے، انہیں گل کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو پھر کچھ دوست ہیں جو میرا ویلاگ بڑی باقاعدگی سے دیکھتے ہیں اور وہ پھر نیچے لکھتے ہیں کہ بٹ صاحب تسی لگدا جیالے ہو۔ بات جیالے کی یا بات متوالے کی نہیں ہے، بات بطور صحافی میرا کام ہے کہ چیزوں کو آپ کے سامنے رکھیں کہ ایک سائیڈ کیا ہے اور دوسری سائیڈ کیا ہے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، عوام نے کرنا ہے کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ دوسری بات جو مریم نواز صاحبہ نے کی وہ بڑی خطرناک ہے، اور وہ بات ایسی ہے جس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اوپر برا وقت شروع ہوا تھا، اور جس کے بعد مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کے وزیر اعظم یعنی نواز شریف جو ہیں وہ محلوں سے نکل کر جیلوں میں چلے گئے، اور مریم نواز صاحبہ کو بھی جانا پڑا۔ اصل کام جو شروع ہوا تھا وہ ڈان لیگ سے شروع ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج وہی جملہ بولا ہے، اور یہ جملہ بولا بھی انہوں نے خاص طور پہ جو پاکستان کے اندرونی حالات ہیں اس کے بارے میں کیا، افغانستان کو کے معاملات کے ساتھ لنک کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلے اپنا گھر دیکھیں، اسے ٹھیک کریں، اس کے بعد کوئی اگلی بات ہو سکتی ہے۔ بدلتے ہوئے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے، ذاتی حالات کے ملحوظے ہاتھ رکھتے ہوئے پاکستان کی خارجہ پالیسی نہیں بنائی جا سکتی۔ یہ وہ بات ہے جو نواز شریف نے کی تھی اور ایک میٹنگ میں کی تھی، اور اس میٹنگ کے میں سے خبر لیک ہو گئی، ڈان میں چھپ گئی، اور ڈان میں جب یہ شائع ہوئی تو اس کے بعد پھر بہت طوفان آ گیا، سارا میڈیا ڈان لیکس کرنا شروع ہو گیا۔ جو ہمارے پرویز رشید صاحب ہیں انہوں دی وزارت بھی گئی، مریم نواز صاحبہ کے اوپر بڑے الزامات آئے، اور ڈان لیکس ہی کی وجہ سے کے بعد مریم نواز صاحبہ کو سیاست میں مخالفین نے انوالو کرنا شروع کر دیا، اور کہنا شروع کیا کہ مریم نواز صاحبہ ہی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کو اس راہ پہ لگایا۔ خاص طور پہ یہ شہر رشید صاحب تو بڑے اوپنلی یہ بات کرتے رہے۔ تو یہ آج مریم نواز صاحبہ نے پھر یہ بات کر دی سوال کے جواب میں کہ افغانستان میں جو جا رہا ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کس طرح سے ہے، تو اس دوران مریم صاحبہ نے یہ بات کر دی، جس سے مجھے یہ ڈان لیکس والا واقعہ یاد آ گیا، جس سے یہ لگتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے ذہن میں جو بات آج سے کچھ 6-7 سال پہلے، میرا خیال شاید 2015 میں یا 16 میں یہ بات ہوئی تھی ڈان لیکس والی، تو جب یہ انہوں نے بات کی تھی نواز شریف صاحب نے، تو وہ والا جو ان کا یعنی سوچ تھی وہ تبدیل نہیں ہوئی، اور وہ وہیں پر ہے۔ اچھا، پھر وقت گزرا، اور جب ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک آف کیمرہ بریفنگ دی تھی، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر بڑی باتیں ہوئی تھی۔ میں نے بھی ویلاگ کیا، بہت سارے اور دوستوں نے اس پر بات کی، تو تب بھی کہا گیا تھا، اور پھر نواز شریف صاحب نے کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ جب میں کہتا تھا کہ گھر ٹھیک کر لو تو اس وقت کر لیا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ تو بات اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی ہے، اصل بات یہی ہے کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہیے، اور یہی بات کچھ اسی قسم کی بات جو ہے وہ پہلے بھی ہوئی، اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اصل میں۔ اب وہ راستہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو کرنا یہ چاہیے کہ جتنی پولیٹیکل قیادت ہے اس کو اعتماد میں لیا جائے، اور یہ اعتماد میں سیکیورٹی فورسز نہ لیں۔ عمران خان وزیر اعظم ہیں، 500 اعتراض ہو سکتے ہیں ان کے وزیر اعظم بننے پر، مسلم لیگ نون کو بھی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی ہیں، مولانا کو بھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہوں، مجھے بھی ہوں، ان کی گورننس کی وجہ سے بہت سارے ان کے اوپر اعتراضات اٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ وزیر اعظم ہیں، آپ کو یہ ریئلٹی جو ہے وہ تسلیم کرنا ہوگی۔ تو
عمران خان کو اس چیز کا انیشیٹو لینا چاہیے کہ وہ اس سے پہلے کہ وہ تمام جو ہیں اپنا شر پسند عناصر ان کی طرف جائیں، سب سے پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کے لیے تمام پولیٹیکل قیادت کو اکٹھا کریں، اور وہ جو ایک معاہدہ کیا گیا تھا APNS کے بعد، وہ جو ہوا تھا آرمی پبلک سکولز والا معاملہ تھا، آرمی پبلک سکول میں جو دہشت گردی ہوئی تھی، اس کے بعد جو نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا گیا تھا، اس کے اوپر دوبارہ ساری جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اوپر تجدید عہد کریں اور اس کے بعد آگے کام چلائے، اور وہ جو پھر اس کے بعد اس کے پوائنٹ سے ان پر مکمل طور پہ عمل درآمد شروع ہو جائے، تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کا گھر ٹھیک ہو جائے گا، اور پاکستان FATF کے کبھی گرے کبھی بلیک کبھی وائٹ ان چکروں سے بھی نکل جائے گا، اور بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈنگ ٹپاؤ پالیسی جو ہے نا، وہ چکر دینے والا چکر نہیں چل سکتا اب بڑی دیر چکر دے لیا پرویز مشرف صاحب نے بھی، یو ٹرن لے کر اور کہہ کر کہ جناب اب ہم نے جو مجاہدین تھے وہ دہشت گرد بن گئے، اور پھر اس کے بعد چیزیں مختلف ہوتی رہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں سے پاکستان کے کس کس شہر سے اور کس کس اہم عہدے دار کے گھروں کے قریب سے وہ گرفتار ہوئے۔ میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر انج لگے گا جس طرح میں پرلے پاسے رہ لگیا، لیکن یہ ریئلٹیز ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے، دنیا بھولتی نہیں چیزوں کو، ریکارڈ پر موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر اس طرف چل پڑے معاملہ، اور وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس پر سب نے اتفاق کیا تھا انکلوڈنگ عمران خان صاحب بھی، اگرچہ تب وہ طالبان کی بھی نمائندگی کر رہے تھے لیکن اپنی جماعت کی بھی نمائندگی کر رہے تھے، تو وہ اس کے اوپر وہ باقاعدہ طور پر سائن موجود ہیں، تو اس کے اوپر عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر اس پر عمل درآمد ہو جائے تو ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہے گا اپنے گھر کے اندر سے۔ جب ہمارا گھر کے اندر سے خطرہ نہیں ہوگا تو پھر افغانستان کے اندر، ایران کے اندر، چائنا کے اندر، امریکہ کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہے، ہماری قوم متحد ہوگی، ہم ایک پیج پر ہوں گے، ساری قوم ایک پیج پر ہوگی، تو پھر یقینی طور پہ امریکہ کیا ہوتا ہے، امریکہ کا باپ بھی آ جائے تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے خود کو اکٹھا ہونا ہے۔ پر یہاں پر کیا کیا جائے؟ عمران خان صاحب جو میں نے کل رات بھی ویلاگ کیا تھا، وہ شر پسندوں کے ساتھ، قاتلوں کے ساتھ، دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، لیکن وہ نواز شریف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ وہ اپنی ہی قومی اسمبلی جہاں سے وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، اس کی کمیٹی کے بلائے ہوئے اجلاس میں تشریف لانا پسند نہیں کرتے، جس کو اسد قیصر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، جو ان کی پارٹی کے لیڈر ہیں، اور جس میں جو بریفنگ دے رہے تھے وہ پاکستان کے دو اعلیٰ ترین اور معتبر ترین عہدوں پر فائز دو شخصیات ہیں۔ تو عمران خان صاحب اس میں بھی نہیں آئے۔ میرا خیال ہے کہ گھر ٹھیک کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنا دماغ بھی ٹھیک کرے، اپنی انا کو نیچے لے کے آئے، ختم کرے، خود کو پاکستان سے چھوٹا سمجھے، اور پھر معاملہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال ساتھ ہی مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بات کی، اور وہ بات ہے اسرائیل سے ریلیٹڈ۔ انہوں نے شبہ کا اظہار کیا ہے کہ لگتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی تیاریاں کر لی گئیں، کیونکہ جتنے جو ہیں وہ باتیں کی جا رہی ہیں اس بحالے سے کہ جناب آ رہی ہے، بار بار خبریں آ رہی ہیں، اور بہت سارے خبر رساں ادارے اس بات کو رپورٹ کر رہے ہیں، یہ مریم نواز صاحبہ کا کہنا ہے، تو کہتی ہیں کہ اس کی کوئی تردید باقاعدہ طور پر نہیں آ رہی، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پک رہا ہے، کچھ بن رہا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہے، جو بھی کرنے جا رہے ہیں، وہ قوم کو بتائیں، قوم کو اعتماد میں لیں، اور اس کے بعد آگے بات چلے۔ اب اسرائیل کو تسلیم کرنا پاکستان کی کسی بھی حکومت کے لیے، چاہے وہ سویلین ہو چاہے وہ فوجی ہو، ان کے لیے یہ پبلک میں اس بات کو تسلیم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ پوری اپنی طاقت کے ساتھ اقتدار میں تھے، صدر بھی تھے اور وردی میں بھی تھے، یعنی ان کے پاس دو عہدے تھے، چیف آف آرمی اسٹاف بھی تھے اور صدر پاکستان بھی تھے۔ امریکن جوئش کونسل کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا تھا، اور جب وہ پاکستان واپس آئے تھے تو یہاں کی اپوزیشن جتنی بھی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، حالانکہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا اس وقت وہ دونوں سائڈوں پہ کھیل رہے تھے،
کبھی وہ پروین شرف کی طرف ہوتے تھے، کبھی وہ ادھر آ جاتے تھے، یعنی وہ دونوں سائڈوں پہ ہاکی کھیل رہے تھے۔ تو اس کے باوجود کہ وہ یہ ساری صورتحال تھی کہ ان کے پاس طاقت بھی تھی پوری، اور ان کو ایک پولیٹیکل سپورٹ حاصل تھی کاف لیگ کی، اور اس کے باوجود وہ اس بات پر سٹینڈ نہیں کر سکے تھے اور ان کو یو ٹرن یہاں سے لینا پڑ گیا تھا۔ تو عمران خان تو میرا خیال ہے کہ اگر دل میں خواہش بھی رکھتے ہوں فرض کریں تو کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے، تو لیکن وہ نہیں کر سکتے، وہ اس کو پبلکلی اون نہیں کر سکتے، اور اگر وہ اون کریں گے تو پھر وہ پاکستان میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے ہماری قوم جو ہے وہ بڑی جذباتی ہے۔ حقائق کچھ بھی ہوں، اس کو فائدہ کتنا ہوگا پاکستان کو تسلیم کرنے کا، نقصان کتنا ہوگا، یہ بحث الگ ہے، لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنے اور نہ کرنے کا معاملہ جذباتی زیادہ ہے، اس لیے یہ رسک کوئی نہیں لے سکتا۔ لیکن یہ جو بار بار خبریں آ رہی ہیں اور جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ جناب اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے، یہ مجھے تو ذاتی طور پہ اسرائیل کی ہی ایک سازش لگتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا میں واحد اسلامی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی قوت ہے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں کہ انہیں خطرہ جو ہے وہ صرف ایران سے ہے، لہٰذا اس طرح باتیں کروا کے، اس طرح سے خبریں شائع کروا کے اسرائیل جو ہے وہ ایران کو یہ میسیج دلوانا چاہتا ہے کہ ایران کے لوگ ذرا کتے نہ کتے کچھ بیوقوف ہر قوم میں ہوتے ہیں، وہ تسلیم کر لیں، وہ مان لیں کہ پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے، شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اور اس کے بعد ایران کو جو ہے نا تنہا کر دیا جائے اور الگ کر دیا جائے۔ خیر ایران پہلے ہی تنہا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چائنا کی سپورٹ آ گئی ہے، رشیا اس کے ساتھ ملتا ہے، تو تھوڑے سے اسٹرانگ ہو گئے ہیں۔ لیکن اسلامی دنیا میں اگر پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات سامنے آ جائے تو پھر اسرائیل جو ہے اس کی پولیٹیکل ایکسیپٹنس جو ہے وہ پوری دنیا میں ہو جائے گی۔ اس لیے پاکستان اگر یہ کوئی منصب دار، چاہے وہ وزیر اعظم ہے یا کچھ اور لوگ ہیں، اس بارے میں سوچ بھی رہے ہیں تو یار اس دفعہ گھاٹے دا سودا نہ کرنا، 2-4-5 ارب ڈالر تے نہ وکنا، تہاڈی بڑی مہربانی۔ باقی مریم نواز صاحبہ نے جو شروع میں بات میں نے آپ کو بتائی کہ اسی کو پاگل ہاں ایسے بن جائیے اتنی قربانیاں دے کے، پھر مہربانی کرو ایک گل چاچے نوی دس دیو۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔